अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की सबसे बड़ी खबर तो आप जानते ही होंगे कि इस्लामाबाद में इस वक्त सस्ता और फौरी इंसाफ जो है वो बंट रहा है और बहुत शिद्दत के साथ बंट रहा है। और इस वक्त जितनी वहां पे जुडिशल अथॉरिटीज हैं वो सस्ता और फौरी इंसाफ देने के लिए अपने तमाम तर काम, खुशी गमी सब छोड़कर अदालतों में आके इंसाफ बांट रहे हैं। और इस बढ़ते हुए इंसाफ, जारी बात है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट तभी होता है कि ऊपर से नीचे का मामला हो। तो इस इंसाफ, फौरी और सस्ते इंसाफ के सबसे पहले जो पाने वाले हैं वो पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम रह चुके नवाज शरीफ साहब हैं, जो पाकिस्तान से एक अदालती हुक्म के बाद बरतानिया इलाज के गर्ज से गए थे और आज 4 या 5 साल बाद वो बरतानिया से उनकी दरखास्त आई कि वो वापस आ रहे हैं। इस असना में वो मफरूर यानी कि जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं वो भी डिक्लेयर दिए जा चुके थे, और क्योंकि वो मुजरिम थे, कॉन्विक्ट थे, केस में सजा भुगतने के लिए गए थे, तो उनको वापस लाने के लिए भी अदालत की जानिब से हर तरह की कार्रवाई की गई, लेकिन वो वापस ना आए। और अब जब मौसम अच्छा हुआ तो वापस आए। अब ये जो फौरी और सस्ता इंसाफ है, ये आज इस्लामाबाद में जब देखा गया तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल समझ सामने आई। मुझे ये लगता है कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट में नई लीडरशिप आने के बाद कोई पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, क्योंकि अगर आप चूंकि मैं लीगल प्रैक्टिस भी करता रहा हूं, तो इंसाफ की राह में बड़ी रुकावटें होती हैं, बड़ी रेड टेप होती है, बड़ी ब्यूरोक्रेसी होती है। और हमारा हमेशा से यही ये मुतालबा रहा है कि इंसाफ की जो फरहमी है वो एक तो आसान हो, सस्ती हो, पैसे ना लगते हों, बहुत ज्यादा खर्चा ना उठाना पड़ता हो, और इंसाफ होता हुआ नजर आए। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मैं समझता हूँ जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान विद सपोर्ट, किसे कहते हैं ना, इसमें ताउन हासिल था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान कंपनी बहादुर का। तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट था वो 1.5 दिन की मुद्दत का था, और इस 1.5 दिन की मुद्दत के बाद ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी से हमकिनार हुआ। अवाम में इससे खुशी की लहर दौड़ गई और इस वक्त मिठाई बांटने का भी सिलसिला जारी है। बल्कि कुछ लोगों के मुताबिक तो शायद इसमें जन्नत का वादा भी किया गया है। अब मुकाबला इस वक्त 1 to 5 मोटरसाइकिल और जन्नत के टिकट का है। बहरकैफ हकायक आपके सामने रख देते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट का आगाज उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान से मफरूर मुजरिम जो थे वो उनकी जानिब से जो उनके अटॉर्नी हैं, एक उन्होंने एक दरखास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो कुछ दिन 1:30 बजे के करीब दी गई। और 1:30 बजे जब दरखास्त दी गई तो दरखास्त देने के बाद यूजली ये सिलसिला होता है, ये ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, आपको पता है हाई कोर्ट में जो स्टाफ होता है बड़ा तंग करता है कि जी फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए, जो पिटिशनर है उसको खुद आना चाहिए, वरना दरखास्त नहीं होती। अगर लग भी जाए तो इतराज के साथ पहले जज के पास जाती है, आप जज के पास जाके बताते हैं कि क्यों नहीं पिटिशनर आ सकता, और फिर आपको वापस जाना पड़ता है। तो चूंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट था तो इसलिए हर शख्स ने अपना काम जो उसको असल में जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से उसने किया। यानी कि जब ये रजिस्ट्री ब्रांच में गया, फाइलिंग ब्रांच में गया, तो फाइलिंग ब्रांच वालों ने फौरी तौर पर इनके जो अटॉर्नी थे अताउल्लाह तारड़, उनको उनके जनाब फिंगरप्रिंट्स लिए, दरखास्त फौरी तौर पर लगा दी गई, और विद इन 15 मिनट सुनने में आ रहा है कि 15, ये कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक 15 मिनट के अंदर, क्योंकि ये जो पायलट प्रोजेक्ट था ना कि ये मुद्दत आपने थोड़ी से थोड़ी करनी है कि ऐसे केस फाइल हो, इधर फिंगर प्रिंटिंग हो, एडमिनिस्ट्रेटिव काम पूरा हो, और उधर वो किसी बेंच के पास लग जाए। तो 15 मिनट के अंदर तकरीबन 1:45 या 2 बजे के करीब ये फिर अगले दिन के लिए लग गया। अच्छा, इंसाफ की फरहमी में एक और बड़ा मसला आता है। आपको पता है जो जिन लोगों के केसेस पाकिस्तान में होते हैं कि आप कोई मुकदमा जब दाखिल करते हैं तो सबसे पहले वो आपको सुनने के बाद अगर आपको इंटरटेन करते हैं तो वो फिर दूसरी पार्टी को नोटिस करते हैं। जारी बात है, दूसरी पार्टी को जो नोटिस है वो कोई व्हाट्सएप के ऊपर तो होता नहीं है, ना उनको टेलीफोन किया जाता है, तो 2-3 दिन का नोटिस तो दिया जाता है। सबसे जो जरूरी नौयत के केसेस होते हैं, जो सबसे अर्जेंट नौयत के केसेस होते हैं, वो हेबियस के केसेस होते हैं। नाज़रीन, हेबियस के केसेस वो होते हैं जहां पे किसी सरकारी एजेंसी या इदारे की तरफ से आपके किसी प्यारे को उठा लिया जाता है और उठाने के बाद उसकी कोई खबर नहीं होती और आपके पास और कोई फोरम नहीं होता उसकी बाजियाबी का, तो आप उसके लिए जाते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में आप जाके 199 जो आइन का एक आर्टिकल है उसके तहत एक पिटीशन फाइल करते हैं, जिसको आप हेबियस पिटीशन कहते हैं। और उस हेबियस पिटीशन में भी जो कोर्ट होती है उसको अर्जेंटली सुनती है, और अर्जेंटली सुनने के बाद उसमें फौरी तौर पर नोटिस इशू किया जाता है, दूसरी पार्टी वो आते हैं और वो जवाब देते हैं। ये एक इंतहाई अर्जेंसी का मैटर होता है।
اب اس انتہائی ارجنسی کے میٹر میں یوزلی آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، آپ اس پہ خود ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے، میری خود 20 سال کی پاکستان کی لا پریکٹس تھی اور ہیبیس کی بہت زیادہ کیسز کیے، مسنگ پرسنز کے کیسز کیے، تو اس میں نارملی جو ہے وہ اگر آپ بہت زیادہ زور بھی ماریں اور آپ کا وکیل بھی نامی گرامی ہو، تو جس دن آپ کیس فائل کرتے ہیں تو اگر وہ سیم ڈے لگ بھی جائے، پہلی تو بات ہے سیم ڈے کبھی بھی نہیں لگتا، نیکسٹ ڈے ہی لگتا ہے بڑے زور کے بعد، لیکن چلے میں فرض کر لیتا ہوں سیم ڈے لگ بھی جائے، منیمم 2 سے 3 دن کا نوٹس لازمی دیا جاتا ہے دوسری پارٹی کو کہ جی اس سے پہلے نوٹس سرو نہیں ہو سکتے۔ لیکن چونکہ یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا تو اس لیے جیسے ہی یہ عدالت میں کیس لگا تو نوٹس کی چندہ ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ جو اس وقت چونکہ پائلٹ پروجیکٹ تھا تو ہر ریاست کا ہر جز جو تھا وہ اس میں جو ہے معاونت فراہم کر رہا تھا۔ تو وہ جو باوردی نیب اس وقت ہے، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ خاندان کشمیریاں کے تسلط میں آ چکا ہے، وہاں سے بٹ صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے وہ کیس کے فائل ہونے سے لے کے عدالت میں اگلے دن عدالت کے بیٹھنے تک وہ وہیں موجود رہے، مجھے لگتا ہے شاید وہ رات کو سوئے بھی وہاں پہ، کہ جیسے ہی کیس کال ہوتا ہے تو جو اپلیکینٹ ہے، پٹیشنر ہے، اس کے وکلا سے پہلے نیب کے پروسیکیوٹر جا کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، نیب کے پروسیکیوٹر نے کھڑے ہو کے، چونکہ انہیں پتا تھا، دیکھیں اصلی اور فوری انصاف یہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے، جج کو پتا ہے یہ کام ہونا ہے، ہر کسی کو یہ پتا ہے کام ہونا ہے، تو محکمہ کیوں اس کے اندر جا کے ایسے ہی روڑے اٹکانے کی کوشش کرے اور انصاف کی فراہمی میں جو ہے وہ دیری کا سبب بنے۔ تو لہٰذا نیب نے فوری طور پہ وہاں کہا کہ ہمیں کوئی اس میں جو ہے نا پرابلم نہیں ہے اور کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان کو راہداری ضمانت دے دی جائے۔ تو اس طرح چونکہ یہ پائلٹ پروجیکٹ تھا اور وہاں پہ جج صاحب نے بھی وہ کہا جی کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر نیب والے کہہ رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو پورا کام تھا 15 دن پہلے اس پہ خرچ ہوئے اور اس کے بعد اگلے دن بھی 15-20 منٹ خرچ ہوئے اور اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے طے پا گیا اور نواز شریف صاحب کو پاکستان واپسی کے اوپر گرفتار نہ کرنے کا حکم اور راہداری ضمانت کے وہ خود آگے عدالت میں پیش ہو سکیں، اور پھر ظاہری بات ہے اس کے بعد ان کی جو راہداری ضمانت سے ان کی نارمل ضمانت ہو جائے گی اور پھر ان کے کیسز بھی لگ جائیں گے۔ تو یہ ایک بیسیکلی میں سمجھتا ہوں جو انصاف کی ایک دیوی جو اندھی تھی وہ آج ننگی بھی ہوئی اور اس نے دیکھا کہ کس طرح سے سستا اور فوری انصاف فراہم کیا جاتا ہے اور کتنا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور چونکہ ریاست کا تعاون اس میں تھا تو ایک نیا جو کیس نیب کی جو کیسز بند ہو گئے تھے جن کی وجہ سے وہ توشہ خانہ کا کیس جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے، تو اس میں جو نواز شریف صاحب کا کیس تھا وہ چونکہ ٹرائل کورٹ کے پاس تھا اور ضمانت ان سے ہونی تھی، تو انہوں نے وہ جو ضمانت ہے وہ آلدو سننے میں آیا ہے کہ شاید ان کی ہمشیرہ کا بھی وفات ہوا ہے کل کے روز، لیکن وہ پھر بھی آج عدالت آئے، صبح سویرے آئے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ ضمانت دے دی بغیر ان کے پیش ہوئے۔ تو ٹھیک ہے جی، بڑا اچھا کام ہے یہ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں، اور اس آج کے اس اچھے ماحول کے اندر قاضی القضاء یعنی کہ ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے بھی بھرپور کردار ادا کیا، اور ان کی جانب سے بھی آج کیس میں یہ سننے میں ملا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگلے 2 مہینے بہت مصروف ہیں، کیونکہ اگلے 2 مہینوں میں ہم نے جو نیب کی امینڈمنٹس ختم کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس بندیال کی سربراہی میں، اس کے اوپر جو اپیل فائل کی ہے نگران حکومت نے، اس کے اوپر ہم جناب اپنی تمام طور توجہ دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نیب کی جو چیزیں ہیں وہ جو امینڈمنٹس ہیں وہ بحال ہو جائیں۔ بہرحال ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں اس وقت جو سب سے ضروری کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے اور اسی کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے۔ اب آپ کو سب کو مبارک ہو کہ پاکستان کے اندر یہ جو سستا اور فوری انصاف پروجیکٹ تھا، فٹافٹی جو پروجیکٹ تھا یہ کمپلیٹ ہوا، اور قوم کو بہت بہت مبارک ہو، اور اب ان کے ہر دل عزیز لیڈر جو ہیں وہ 2 دن بعد پاکستان آئیں گے اور بغیر کسی رکاوٹ کے وہ لاہور جائیں گے، جہاں پہ لاہور میں جو پنجاب پولیس ہے اور اسپیشل برانچ ہے وہ بڑی تندئی سے کام کر رہی ہے کہ اس جلسے کو کامیاب بنایا جا سکے۔ سو آل گڈ آن ویسٹرن فرنٹ جسے کہتے ہیں، وہ والی سچویشن ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کی راہ میں اگر رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور سستے اور فوری انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، یا جن کو کوئی مسئلہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی،
تو ان کے ساتھ یاد رکھیے گا وہی سلوک کیا جاتا ہے جو اس وقت اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وقار ستی نامی ایک شخص نے آج ٹویٹ بھی کی، ان کی ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا، جنہوں نے یہ چیز تو خبر تو کچھ دن پرانی ہے، لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے دوبارہ سے اس کو پھیلایا، اور اس خبر کا یہ تھا کہ جی جناب محسن اختر کیانی صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور جس کے اندر بہت طرح کے الزامات ہیں کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے اپنی جائیداد کو بڑھایا یا جو بھی انہوں نے کاروبار کیا وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں، ان کا قصور یہ تھا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مسنگ پرسنز کے جو کیسز آ رہے تھے، جب ریاست نے لوگوں کو جبری اٹھانا شروع کیا، اسپیشلی 9 مئی کے بعد، تو محسن اختر کیانی صاحب نے جس طرح سے نارملی ہائی کورٹ ہوتا ہے ہیبیس کے پٹیشنز میں، انہوں نے بڑے اور باوردی لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، اور انہوں نے جو کمپنی بہادر کا حکم تھا اس کو جس طرح سے باقی لوگ منوان تسلیم کر رہے ہیں، یہ شاید تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو جب وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے تو ان کے ساتھ جو چیز ہوئی، جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، وہ ایک تو ہمیں رپورٹڈلی یہ بھی پتا چلا تھا کہ ان کے اپنے ہی کسی فیملی ممبر کو بھی جبری گمشدگی کا شکار کر دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ تاکہ یہ سبق پوری طریقے سے سیکھ جائیں تو ان کے خلاف گمنام درخواستیں بھی دلوا کر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنسز بھی فائل کروا دی۔ اب اس سے جو کہتے ہیں نا، یہ جو پریکٹس تھی، اس کا مقصد صرف محسن اختر کیانی صاحب کو زیر عتاب کرنا نہیں تھا، بلکہ باقی جو ججز ہیں جو ان کی روش پہ چلتے ہوئے کہیں کسی طریقے سے اپنے آپ کو اسرٹ یا انڈیپینڈنس کی بات نہ کریں، ان کو بھی یہ تنبیہ کرنی تھی کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ کو بھی ایسے ہی گھسیٹا جائے گا۔ تو خیر یہ ہوتا ہے کہ جو شخص کوئی پائلٹ پروجیکٹ جب شروع ہوتا ہے کسی بھی ریاست میں، کسی کمپنی میں، کسی جگہ، تو جو پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں وہاں ریاست اپنی پوری قوت کے ساتھ آتی ہے، اور اس کی راہ میں جو لوگ آتے ہیں وہ ناپسندیدہ قرار پاتے ہیں اور ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کو سبق سکھایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رحم کرے محسن اختر کیانی صاحب کے اوپر۔ میرا تو خیال ہے کہ شاید انہوں نے دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی، تو لیکن جو کمپنی ہے وہ اتنی آسانی سے کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ اچھا چلیں جی، یہ تو ہو گیا، میں نے پائلٹ پروجیکٹ کی بات کر لی۔ اب تھوڑا سا کوئکلی ڈسکس کر لیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ایشو کو۔ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، پاکستان میں آئیں، سپریم کورٹ بھی اس وقت ماحول بنا رہی ہے، شاید الیکشن کا بھی ماحول بنے۔ میرا تو خیال یہی ہے کہ ماحول نہیں ہے، کیونکہ ہر سروے کے مطابق، ابھی ریسنٹ بھی ایک سروے ہوا ہے، اس میں لاہور کا ہی سروے کیا ہے اکتوبر کے مہینے میں، اور اس میں بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت اس تمام نامساعد حالات کے باوجود لیڈ کرتی نظر آ رہی ہے۔ تو اس صورت میں تو الیکشن نہیں ہوتا نظر آ رہا، لیکن پھر بھی ماحول بنایا جائے گا، اور نواز شریف صاحب کو واپس لانے میں کمپنی بہادر کا بھی شاید انٹرسٹ یہی ہے کہ وہ پولیٹیکل سپیس جو ساری کی ساری عمران خان اور پی ٹی آئی لے چکی ہے وہ ان سے کسی طریقے واپس لی جا سکے۔ اور ویسے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کمپنی کا کسی طریقے سے بھی نواز شریف کو دوبارہ سے وزارت عظمیٰ، بلکہ چوتھی بار وزارت عظمیٰ پہ بٹھانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ان کا آج بھی فیورٹ جو ہے ان کا چھوٹا بھائی شہباز شریف ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام تو شہباز شریف کو بالکل ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو بلکہ عوام میں نکل نہیں سکتا، اس لیے نواز شریف کو واپس لایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف اپنے جو ذاتی کام ہیں، جن میں ان کے کیسز ہیں، ان کو ختم کروانے کے ساتھ ساتھ کیا وہ کمپنی سرکار کو یہ ڈیلیور کر پاتے ہیں یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا، اور اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستانی عوام ہی کرے گی کہ وہ نواز شریف کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، میں ذرا دوبارہ آپ سے دہرا دیتا ہوں، نواز شریف صاحب اس وقت موجودہ پاکستانی سیاستدانوں کے اندر آئی تھنک سینئر ترین سیاستدان ہیں، اور کمپنی بہادر کے ساتھ ان کے معاملات ان سے زیادہ آج تک کسی کے نہیں رہے۔ یہ کبھی لیفٹ پہ اور کبھی رائٹ پہ ہمیشہ سے رہے ہیں۔ جب بھی اقتدار میں آئے ہیں آف کورس کمپنی کے تعاون سے اور بھرپور اس معاونت سے آئے ہیں، اور جب بھی باہر ہوئے ہیں ان سے لڑائی سے ہی باہر ہوئے ہیں، اور جب باہر ہوئے ہیں تو انہیں بہت شدت سے یہ یاد آتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہیں یا جو وزیر اعظم ہے یا جو سویلین بالادستی ہے وہ ہونی چاہیے اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ لیکن ریکارڈ یہ بھی شو کرتا ہے کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کے کچھ خاص حامی نہیں ہوتے اور اپنے مخالفین کو کچھ خاص پسند بھی نہیں کرتے۔
اب یہ اگر چانس ان کو دوبارہ مل رہا ہے تو ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ابھی زندگی کے آخری، اللہ کرے ان کو لمبی زندگی ملے، کسی بھی شخص کے لیے کوئی بری دعا تو نہیں کرنی چاہیے، اچھی دعا کرنی چاہیے، لیکن اب وہ چونکہ اس وقت سینئر ترین سیاستدان ہیں، 75 پلس ہیں، ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ یہ جو اس وقت جس کھیل میں وہ شامل ہو رہے ہیں، اس کھیل سے سب سے زیادہ سفر بھی شاید انہوں نے کیا ہے۔ اب وہ جو انہوں نے سفر کیا اور جو چیزیں انہوں نے بیٹھ کے سبق سیکھی، کیا اس چیزوں کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے؟ اور اپنی جو معاونت ہے وہ کمپنی سرکار ہی کے اقتدار کو طول دینے کے لیے دیں گے، یا وہ صحیح معنوں میں اپوزیشن میں بیٹھ کے جو سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں وہ اس کی کریں گے؟ اس سلسلے میں سہیل وڑائچ صاحب ایک سینئر صحافی ہیں، پنجاب کی سیاست کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور اتنے کو خاص پی ٹی آئی بھی تصور نہیں کیے جاتے، لیکن انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا کچھ دن پہلے اور اپنے کالم کے اندر انہوں نے انہی باتوں کا اظہار کیا اور انہی باتوں کا ذکر کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات نواز شریف کو سوچنی ہے کہ ٹھیک ہے آپ واپس آ گئے، آپ کو ضمانت مل گئی، آپ کے اپنے مسائل حل ہو گئے، لیکن اس کے بعد ملک کو آگے لے جانے کے لیے اور ملک میں سیاسی ماحول پیدا کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بہتر تو یہی ہوگا کہ اصل مقابلہ تو تب ہے کہ آپ کو تو جسے کہتے ہیں کہ جو آپ شروع سے آپ کا مطالبہ تھا کہ آپ کو جو ہے کہ وہ فیئر پلینگ گراؤنڈ ملے، تو وہ آپ کو مور دین فیئر پلینگ گراؤنڈ تو مل گیا، لیکن آپ کا مخالف اس وقت جیل میں ہے اور اس وقت وہ ریاست کے بدترین انتقام کا نشانہ ہے۔ تو آپ کا مطالبہ تو ایک سیاستدان کے طور پر یہ ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی قیدیوں کو آزاد کیا جائے، اور یہ ادارے جو استعمال ہوتے ہیں جس میں نیب سر فہرست ہے، ایف آئی اے ہے، کرپشن ہے، باقی ادارے ہیں، ان اداروں کا بھی ایک احتساب ہونا چاہیے، اور ان اداروں کا سیاست کے اندر جو استعمال ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، اس کے اوپر بھی تو کچھ آپ کو کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، کیونکہ آج اگر پی ٹی آئی اس کی ریسیونگ اینڈ پہ ہے، اور شاید پہلی دفعہ ہے، عمران خان صاحب پہلی دفعہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، میاں صاحب آپ تو اس ریسیونگ اینڈ پہ 3-4 دفعہ رہ چکے ہیں، اور پیپلز پارٹی تو ہم سب جانتے ہیں کہ بار بار ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کی گرمی سردی چلتی رہتی ہے۔ تو آپ اگر صحیح معنوں میں سویلین بالادستی چاہتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو ضروری یہ ہوگا کہ اس وقت جب آپ اوپر پوزیشن میں ہیں تو آپ ان چیزوں کو ان جگہ پہ واپس لے کے آئیے جہاں آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے یا باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، وہاں سے شاید آپ کا قد بھی اونچا ہو اور عوام میں آپ کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہو۔ لیکن اگر آ کے آپ نے وہی راگ الاپنے شروع کیے جو آپ کی بی ٹیم اس وقت پاکستان میں پچھلے 16 ماہ 18 ماہ سے الاپ رہی تھی، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ اپنا جو ذاتی مسائل ہیں، جو کیسز ہیں، ان کو حل کروائیے اور واپس پھر لندن میں جائیں، یہاں تو آپ کو میرا خیال ہے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں ان کی واپسی کیا رنگ لاتی ہے اور اگلے کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔